बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है तहरीक अदम एतमाद। और अदम एतमाद से जुड़ी हुई हर लम्हे एक नई डेवलपमेंट आ रही है। सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रही है, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। और दूसरी बात यह है कि सारी की सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे लगी हैं। और मैंने दूसरा सवाल लिखा कि क्या मार्शल लग रहा है। ये एक ऐसा सवाल है कि जिससे बिल्कुल आप यूँ समझ लें कि सख्ते में आ जाते हैं, यार ये क्या मसला है। इस क्वेश्चन को मैंने क्यों रेज़ किया, उसकी कुछ वजूहात हैं, मैं आपको बताता हूँ। और इसी तरह से पिछली वीडियो भी आपने देखी होगी, उसको भी ज़रा डॉट्स कनेक्ट कीजिएगा। लेकिन इससे पहले मैं ये कहूँगा कि अभी खबर आई थोड़ा 2-4 घंटे पहले, हमारे दोस्त हैं मुर्तज़ा अली शाह साहब, उनकी स्टोरी थी, वो जियो पे भी चली, कि नवाज़ शरीफ साहब के दफ़्तर यानी उनके बेटे हसन नवाज़ साहब के दफ़्तर पर हमला हुआ है। 15 से 20 लोगों ने हमला किया है। बाकायदा उस हमले की फुटेज भी आ गई है। इससे पहले कल हमने देखा कि एक वो लड़का जो वही यूथिया था, उसने जनाब वो उनका यही पीटीआई का कोई सोशल मीडिया सेल का बंदा भी है, और उसने जनाब आके हंगामा आराई की। और उन्होंने वो कोशिश तो की उस लड़के ने कि नवाज़ शरीफ साहब को मोबाइल दे मारें, लेकिन वो उनके गार्ड आ गए सामने, तो उनके गार्ड को लगा और वो ज़ख्मी भी हुआ उनके गार्ड। आज ये वाक़या हुआ कि 15 से 20 लोग आए, जिसमें से अब ज़ाहिर नून लीग के कारकुन आगे उन्होंने दिफा करना था, तो फिर उनके साथ वो गुथम गुथा हुए और लड़ाई हुई, और अच्छी खासी फुटेज मौजूद है। और उसमें कुछ लोग ज़ख्मी हुए और एक दो तो बहुत क्रिटिकल हैं। वो बिल्कुल नीचे लिटा के ऊपर टांगे मार रहे थे और किल हिम की आवाज़ें भी लगा रहे थे वगैरह। तो इस तरीके से ये एक अंधेर नगरी है, और ये माशाअल्लाह मुबारक हो कप्तान ने एक ऐसी नस्ल परवान चढ़ाई है। मैं अक्सर कहता हूँ अपने ट्वीट्स में भी, यहाँ पर भी, कि हो सकता है कि इकानमी ठीक हो जाए, हो सकता है बेरोज़गारी दोबारा ख़त्म हो के रोज़गार आम हो जाएं, कुछ भी हो जाए, कोई हुकूमत आए, नून लीग की हो, किसी और जमात की हो, कोई कर ले, कोई कोलिशन गवर्नमेंट हो, कुछ भी। लेकिन जो नियाज़ी ने अखलाक कौम की और ख़ास तौर पे नई नस्ल की अखलाकियात का सत्यानाश किया है ना, ये आप सदियों तक इसका खमियाजा भुगतेंगे। 10 से 15 लोग कौन सी पार्टी के पास नहीं होते। 10 से 15 लोग तो ऐसी बात है, वो तो एक मेंबर वाली पार्टी हो ना, चाहे जैसे शेख रशीद की पार्टी है, उसके पास भी 10 से 15, 20, 30, 50 लोग, हल्का बहुत बड़ा होता है, उसमें तो निकल आते हैं सैकड़ों लोग भी। इसका मतलब ये है कि वो उनको डिप्यूट कर दे कि आपने मुखालिफ उम्मीदवार पर या सियासी पर, मेरे मुखालिफ पर, मद्द मुखालिफ में जाके उनको जनाब बिल्कुल आपने मारना है और इस तरीके से गालम गलोच करनी है। और इस तरह से ये होता है ब्रेन वाशिंग। नियाज़ी ने जो इस कौम के बच्चों की ब्रेन वाशिंग की है ना, इमरान नियाज़ी ने, उसका खमियाजा हम सदियों तक भुगतेंगे। और ये ऐसे ही है कि जैसे हमारे लोगों की ब्रेन वाशिंग की गई मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो मजहबी शिद्दत पसंदी थी, ये सियासी शिद्दत पसंदी है। उसका भी कॉन्सिक्वेंसेस आज तक हम भुगत रहे हैं, और इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस आज तक हम भुगतेंगे। और मैं माज़रत के साथ कहूँगा, मैं तारीफ़ भी करता होता हूँ, मैं पिछली वीडियो में भी कर चुका हूँ कि जो न्यूट्रल अब हो गए हैं वो कहते हैं न्यूट्रल, तो मुझे मान लेना चाहिए, क्योंकि मैं कॉन्स्पिरेसी वाला बंदा नहीं हूँ, कि मैं साजिशी बंदा हूँ, कि जनाब मैं तो कोई इल्म गैब जानता हूँ, दूसरों के सीने में जाके झांकूँ कि ये वाकई न्यूट्रल हुआ है या नहीं हुआ। चूँकि उन्होंने कह दिया है न्यूट्रल हुआ है, जिनको ऑब्जेक्शन था, चाहे वो नून लीग है, मौलाना साहब हैं, पीपल्स पार्टी या ये सियासी जमातें, वो ख़ुद भी कह रही हैं सबके सामने कि जी हाँ अब लग रहा है कि वो न्यूट्रल हो गए हैं। लिहाजा मुझे भी मानना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो न्यूट्रल हो गए हैं। लेकिन बात ये भी है कि चाहे मजहबी शिद्दत पसंदी हो या इमरान नियाज़ी की फार्म में सियासी शिद्दत पसंदी हो, इस दोनों की ज़िम्मेदार माज़रत के साथ मेरा कंट्रोल टावर है। और आज वो भी इस शिद्दत पसंदी को भुगत रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं कि उनको भी किस तरीके से लग पता गया है। मजहबी शिद्दत पसंदी में भी उनको पता लगा, और फिर इस शिद्दत पसंदी में भी उनको पता लगा, और दोनों सूरतों में लगाए हुए उन्हीं के पौधे हैं जो कौम भी भुगत रही है।
تو آ جائیں پہلے اصل میں سپریم کورٹ کیا کرنے جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس پہ بولوں گا کہ جی ماشاءاللہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، اور یہ خط کی ٹیمپرنگ والا کیا چکر ہے کہ وہ عمران نیازی کہ جو خود مان چکا ہے کہ میں ٹیمپرنگ کر چکا ہوں، بال ٹیمپرنگ، وہ تو خود تسلیم کر چکا ہے۔ اب اس نے سنا ہے کہ وہ جو امریکہ سے کیبل بھیجی گئی اسد مجید نے، ہمارے ایمبیسڈر نے، جو ابھی ریسنٹلی غالباً برسلز میں اپائنٹ ہوئے ہیں وہاں سے، امریکہ سے، ان کی جگہ مسعود خان صاحب گئے، تو اب انہوں نے جو ہے نا 25 کو غالباً وہ ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو وہ بھیجی تھی، مراسلہ بھیجا تھا، جو کیبل بھیجی، تو سنا یہ ہے کہ یہاں پر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے دفتر خارجہ میں اس کو تبدیل کیا گیا۔ اچھا، دو صحافی، بڑے صحافی ہیں، نجم سیٹھی صاحب اور حامد میر صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دفتر خارجہ میں ہی گڑبڑ ہوئی ہے۔ اسد مجید صاحب کی ایک ٹویٹ، خیر وہ تو انہوں نے لکھا کہ اب میں یہاں سے ریلیز ہو گیا ہوں، میں برسلز جا رہا ہوں۔ حامد میر صاحب نے ان کو ٹیگ کر کے پوچھا کہ ایمبیسڈر صاحب کو کہ جی آپ نے جو مراسلہ لکھا تھا وہ مراسلہ تو وہ تھا کہ اس میں تو آپ نے امریکہ کو تھینکس کہا وغیرہ وغیرہ، باقی وہ اپنے تعریف کی، لیکن وہ مراسلہ یہاں پہ دفتر خارجہ میں آ کے تبدیل ہو گیا ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کلیریفائی کریں گے کہ آپ نے کیا لکھا تھا اور یہاں پہ کیا تبدیل کیا ہو گیا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس مراسلے کی تحقیق کے لیے اگر وہ چاہے تو یہ چند گھنٹوں کا کام ہے۔ کیسے؟ اسد مجید صاحب کو بھی بلا لیں، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی بلا لیں، دفتر خارجہ میں سیکرٹری خارجہ کو بھی بلا لیں، اور وہ کہیں کہ جی یہ خط، کیونکہ یہ تو آلریڈی کہہ چکے ہیں نا کہ یہ مراسلہ یا یہ خط ہم سپریم کورٹ کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ سپریم کورٹ ان سے بھی وہ خط لے لے کہ جس میں یہ سازش کا شور مچا رہے ہیں، اور اسد مجید سے کہے کہ یہ دیکھو، پڑھ کے یہ اپنا ہمارے سامنے یہ پڑھو، دیکھو کیا یہ وہی والا مراسلہ ہے جو آپ نے بھیجا تھا یا یہاں پر چینج ہوا ہے؟ تو یہ تو ودن منٹس جو ہے نا پتہ چل جائے گا۔ اس کو اتنا لمبا چوڑا کرنے کی میرا خیال ہے ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ تو یہ اس کی ضرور تحقیقات ہونی چاہیے، یہ نہ ہو اس تحقیقات کو 3 مہینے تک لٹکایا جائے اور پھر وہ صورتحال وہی ہو کہ وہ الیکشن آ جائیں۔ اب سپریم کورٹ کیا کرنے جا رہی ہے، سب سے بڑا سوال، اور ہم سے ٹویٹر پر بھی اور واٹس ایپ پر بھی اور یہاں یوٹیوب کے کامنٹس میں بھی ہر بندہ یہی پوچھ رہا ہے، کیوریاسٹی ہے کہ یہ کیا ہے۔ لوگوں کو لگ گیا ہے کہ جی یہ کیوں، ہمیں نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ کو ریلیف دے گی، ہمیں نہیں لگتا کہ وہ پارلیمنٹ کی کارروائی کو چیلنج کرے گی، پارلیمنٹ کی کارروائی کو نل اینڈ وائڈ قرار دے گی، ڈپٹی اسپیکر کی کارروائی کو ریورس کرے گی۔ لیکن ریورس کرنے کی مثالیں تو ہیں، آلریڈی فیصلے ہیں، وہ ڈسکس ہو بھی چکے ہیں میڈیا پر۔ اچھا، لوگوں کو کچھ شک ہے، اور لوگوں کو بادیوں نظر میں اس وجہ سے شک ہے۔ ایک تو میں نے پچھلی ویڈیو کی تھی، اس میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا، کچھ اس اعتبار سے بھی شک ہے۔ دوسرا، لوگوں کو یہ شک ہے، جب ابھی مجھے پتہ چلا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جب یہ مشاورت کے لیے انہوں نے شارٹ آرڈر میں بھی لکھا کہ سیورل ججز کو مشاورت کے لیے بلایا، اور وہاں پہ میرے ساتھی ججز آئے اور ہم نے مشاورت کی، تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ان میں سے اکثر جو ججز تھے ان تمام کا خیال یہ تھا کہ فل کورٹ بینچ بننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، فل کورٹ، جتنے ججز ہیں نا سپریم کورٹ کے، ان ساروں پر مشتمل ایک بینچ بننا چاہیے، اور یہ بہت بہترین بات تھی۔ میں سمجھتا ہوں ونس اینڈ فار آل ایک چیز سیٹلڈ ہو جاتی، لیکن چیف جسٹس صاحب نے مناسب نہیں سمجھا، اور انہوں نے اپنے ساتھ ایز اٹ از، جیسے باب رحمتے کی روایت تھی، اسی روایت کو بادی النظر میں قائم رکھتے ہوئے اپنے ساتھ اعجاز الاحسن صاحب کو اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب کو بٹھا دیا، اور 3 رکنی لارجر بینچ۔ آج ہم سن رہے ہیں کہ 5 رکنی ہوگا، وہ پتہ چل جائے گا 1 بجے سماعت ہے اور وہ کیا صورتحال ہے اس کی۔ کچھ لوگ شک کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی، اور بات بھی ان کے پاس بھی ثبوت ہے اس چیز کا، اور وہ ثبوت یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ 2 اپریل کو، 3 کو تو یہ ووٹنگ تھی نا، ٹھیک ہے، جس کو سبوتاج کیا گیا، اور یہ جو غیر آئینی کام کیا گیا ڈفر کی طرف سے، قاسم سوری کی طرف سے، تو وہ اس حوالے سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2 اپریل کو، اور اس کا باقاعدہ جو ہے نا
وہ آبجیکشن لگا کے جس طریقے سے واپس کیا گیا رجسٹرار آفس سے، تو اس میں 2 اپریل کو ایک اپلیکیشن کسی نے فائل کر دی، اور کوئی پتہ نہیں نامعلوم ہی فائل کرتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یوتھیا ہی ہوگا کوئی، اور اس نے اپلیکیشن فائل کی، اب یوتھیا ہے یا نہیں ہے یا پری پلانڈ ہے مبینہ طور پہ یا جو بھی ہے، اس نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی، ایک اپلیکیشن دی کہ جی یہ جو ووٹنگ ہو رہی ہے نا عدم اعتماد کی، اس کو رکوایا جائے کیونکہ یہ سازش کے تحت ہو رہی ہے۔ تو واپس سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی طرف سے وہ جو لیٹر گیا اور اس کا جو جواب دیا گیا، اس میں آخر پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کی کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، مطلب اس طرح کی اس کی ورڈنگ ہے، اور پراپر فورم پہ آپ نے پہلے رجوع کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو بنیاد بنا کے پھر دوسرے دن یہ عمل کیا گیا، کیونکہ کل جو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ پراپر فورم یہ نہیں ہے اور پراپر فورم پارلیمنٹ ہے اور اس کو یہاں نہیں چیلنج کیا جا سکتا، تو ہم بھی جو کچھ کریں گے تو اسی کو بنیاد بنا کے یہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس اس طرح کے ثبوت ہیں۔ کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر کچھ عجیب و غریب قسم کے اپنے خدشات کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے، اور ہمارے بہت ہی محترم ہیں نصرت جاوید صاحب، کون نہیں جانتا، نصرت جاوید صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، اور نصرت جاوید صاحب لکھتے ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ جی یہ لکھتے ہیں گیم از ناؤ فلی سیٹ۔ اچھا، آپ کسی سے اتفاق کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے، میں کسی کے ٹویٹ سے اتفاق کروں یا نہ کروں یہ بھی میری مرضی ہے، لیکن کوئی اگر بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو سننا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے، اپنے ذہن پر کوشچن کرنے چاہیے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، گیم از ناؤ فلی سیٹ ٹو گیٹ عمران خان elected with 2/3 majority through fresh elections. Shehbaz Sharif should seriously quit politics. His strategy has again failed miserably. یہ نصرت جاوید صاحب لکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اب گیم پوری طرح سیٹ ہے، عمران خان کو 2/3 میجارٹی کے ساتھ دوبارہ فریش الیکشنز میں جتوانا مطلوب ہے۔ اور انہوں نے کہا، اب مجھے نہیں پتہ غصے میں کہا، ٹانٹ کیا، جو کچھ بھی تنقید کی کہ شہباز شریف کو اب سیاست چھوڑ دینی چاہیے، ان کی اسٹریٹجی ایک دفعہ پھر فیل ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک ٹویٹ آیا جو طلعت حسین صاحب کا۔ طلعت حسین صاحب نے ایک تصویر شیئر کی اور اوپر لکھا کہ یہ ایک دلچسپ بیان ہے مگر اس کا 95% حصہ میرے الفاظ پر مبنی نہیں ہے، شکریہ۔ اور وہ تصویر کیا ہے، اس تصویر پر کیا لکھا ہوا ہے؟ طلعت حسین صاحب کی تصویر ہے اور نیچے ایک تحریر لکھی ہوئی ہے، اور تحریر کیا ہے؟ تحریر یہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ ساری صورتحال عمران رجیم کی ری لانچنگ کی اسکیم ہے، نہ کوئی نیوٹرل ہوا اور نہ ہی اس آئینی مجرم کی سپورٹ کسی نے چھوڑی ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے سینئر صحافی طلعت حسین۔ طلعت حسین صاحب کہتے ہیں کہ یہ تحریر بڑی دلچسپ ہے لیکن 95% اس کا حصہ میرے الفاظ پر مشتمل نہیں ہے۔ تو یہ تو انہوں نے مانا کہ 5% حصہ میرے الفاظ پر مشتمل ہے۔ طلعت صاحب ہمارے محترم ہیں، میں نے ان سے ٹویٹر پر سوال بھی کیا کہ سر آپ خود ہی بتا دیں کہ وہ 5% کون سے الفاظ ہیں جو آپ کے ابھی تک انہوں نے بتایا نہیں ہے، شاید اب وہ بتائیں۔ تو رات کو میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جناب صورتحال اب یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن، اب کچھ لوگ اس طریقے سے ریزرویشن کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ یہ بہت ہی امپارٹنٹ معاملہ تھا، سپریم کورٹ کو چیزوں کو فوری طور پہ منٹ ٹو منٹ چلاتی ہے، تو یہ کل ہی ہو جانا چاہیے تھا، اس کو آج پہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیکن میں پر امید تو نہیں ہوں لیکن نا امید بھی نہیں ہوں اس طریقے سے، اور میں اس طرح سے کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ نا امیدی ویسے بھی، مایوسی نا امیدی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جو ہے نا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر کچھ سے میں نے بہت سارے محترم کچھ لوگوں سے بھی میں نے پوچھا صحافت میں، ٹھیک ہے نا، یہ کہنا ذرا ضروری ہوتا ہے کیونکہ کچھ بعض لوگ پھر غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ریورس ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ریورس ہوتا ہے تو پھر یہ اتنا بڑا بھانڈ ہوا ہے تو پھر یہ آرٹیکل 6 لگ جائے گا، پریزیڈنٹ پر بھی، پرائم منسٹر پر بھی، اسپیکر پر بھی، ان سب پر لگ جائے گا، ٹھیک۔
تو میں نے کہا جناب اگر آرٹیکل 6 اگر ریورس ہونے سے لگتا ہے اور اگر نہ ہو تو انہوں نے جو 196 ممبران کو غدار قرار دیا ہے وہاں پر پارلیمنٹ میں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر ریورس نہیں ہوتا تو پھر وہ غدار ہو جائیں گے۔ آئینی بحران پیدا کر دیا ہے عمران نیازی نے۔ عمران نیازی نے آئین کے ساتھ ایک کھلواڑ پیدا کر دیا ہے۔ تو یہ ہے کیا، اب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو ریورس کر دیتی ہے پھر تو وہ پورا جو عدم اعتماد کا پروسیس ہے وہ پھر سے چلے گا، پھر سے وہی شہباز شریف صاحب بنیں گے اور پھر وہی اسمبلیاں وہ ایک گورنمنٹ آئے گی، پھر انٹرم آئے گی تو ٹوٹیں گی اسمبلیاں وغیرہ، وہ پروسیس ہوگا۔ لیکن اگر بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ جی وہ اس طریقے سے تو جو ہے نا ہم نہیں اس میں مداخلت کر سکتے، اور جو اسپیکر کی رولنگ ہے یا پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہے دیٹ کین ناٹ بی چیلنجیبل ان سپریم کورٹ، اس طرح کی کوئی الفاظ آ جاتے ہیں یا اس طرح کا فیصلہ آ جاتا ہے، یا اس کو بہت لمبا لٹکایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ خط کی ہم پوری فائنڈنگ معلوم کریں، ذرا اس کی تحقیقات کروائیں، ذرا اس کا یہ کر لیں وہ کر لیں، آرٹیکل 5 کو دیکھیں کہ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا جو کچھ بھی ہے، اور اس کو ہفتوں تک لمبا لٹکا دیا جاتا ہے۔ تو پھر بھی ماشاءاللہ آگے سے تو الیکشن ہی ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب ویسے ہی انہوں نے ناموں کا تبادلے کرنے شروع کر دیے ہیں، اس میں بھی کچھ بہت دلچسپ چیزیں آ رہی ہیں، وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ تو اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کارروائی لمبی ہو جاتی ہے، یا اگر اسی طرح سے لوٹا دیتے ہیں ایک آدھ دن میں کہ جی ہم نہیں کر سکتے اس کو چیلنج، تو پھر اس میں نقصان کیا ہوگا؟ اس میں نقصان اپوزیشن کو یہ ہوگا کہ EVM کا لا پاس ہوا ہے اور اوورسیز پاکستانیز کا لا بھی پاس ہوا ہے۔ تو جو لا پاس ہو جاتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے، اور وہ اگر قانون بن جاتا ہے، کچھ میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو فلاں بھی کہہ رہا تھا کہ EVM استعمال نہیں ہو سکتی، اور الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے، بھائی بالکل کہا ہو، لیکن بات یہ ہے کہ EVM کا قانون تو پاس ہوا ہے، اور اگر وہ اس پہ اربوں بھی لگتے ہیں تو یہ تو جھونک دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر سارے پاکستان میں نہ صحیح اور یہ کیا جائے، الیکشن کمیشن کہاں تک ریزسٹ کرے گا؟ اگر کوئی کورٹ چلا جائے اور کہے کہ جی یہ تو قانون پاس ہوا ہے، ان کو آپ حکم کریں کہ یہ EVM کے ذریعے الیکشنز کروائیں، اور EVM میں تو آپ کو پتہ ہے جیسے RTS کچھ فورسز نے بٹھایا تھا، وہ EVM بھی بڑا آسان ہوتا ہے، ساری چیزیں یہ بڑا امپارٹنٹ ہے، ذرا تھوڑا سا ساتھ رہیے گا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کہاں تانے بانے اور کڑیاں کدھر جا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ کچھ لوگ تو اب یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک، دوسرا ہے اوورسیز پاکستانیز کا، اب وہ بھی ظاہر ہے اسی طریقے سے اس کو، تو یہ ہوگا کیوں؟ کچھ لوگوں کو شک ہے کہ جی یہ ری لانچنگ، اچھا میں اس سے شاید اتفاق نہیں کرتا کہ یہ ری لانچنگ، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ڈرامہ ہے اور یہ کوئی نیوٹرل والا چکر نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف عمران نیازی کو دوبارہ سے جو ہے نا فریش الیکشن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ڈرامہ ہے، کیونکہ یہ ڈرامہ ہوتا تو کچھ ہوتا ہے، بہت سارے یہاں پہ پاکستان میں ڈرامے چلتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اب معاملہ بہت آگے تک، اور کچھ ہمیں اندر کی بھی چیزوں کا پتہ ہے کہ یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ واقعی لڑائی بہت سیریس ہے، اور خاص طور پہ میں وہ بعد میں بات کروں گا۔ ہاں کچھ سیکشن ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، اور وہ بہت ہی پاورفل لوگ ہیں مختلف اداروں کے، جو پورے کے پورے مافیاز رہے ہیں اور جنہوں نے صحیح کر کے اربوں کی کرپشن جو ہے نا ماری ہے، ان کا ایک دوسرا سلسلہ ہے، لیکن یہ والی جو صورتحال ہے یہ اس کو آپ ڈرامہ نہیں کہہ سکتے، لیکن بات آپ ان کی بھی بالکل اگنور نہیں کر سکتے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ری لانچنگ ہے یا اس طریقے سے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ آپ کو اگر یاد ہوگا تو میں نے اپنی مختلف ویڈیوز میں بتایا، اور میں اپنی یہ ویڈیو گواہ ہیں اور سب سے بڑے آپ گواہ ہیں، میں نے کہا کہ متعدد سرویز ہوئے ہیں، اور وہ سرویز ایجنسیوں نے بھی کروائے ہیں، وہ جو سروے ہوئے ہیں نا پنجاب میں خاص طور پہ، وہ سول ایجنسیوں نے بھی کروائے ہیں، NGOز نے بھی کروائے ہیں، اور کنٹرول ٹاور کی ایجنسیوں نے بھی کروائے ہیں، سب نے کروائے ہیں۔ ان سرویز میں یہ آیا ہے سامنے کہ نون لیگ اتنا بڑا سویپ کرے گی کہ پھر ان کو جو ہے نا مطلب 2/3 میجارٹی آپ ان کی روک ہی نہیں، کوئی نہیں روک سکتا۔ اس میجارٹی کو ڈائلیوٹ کرنے کے پلان کے طور پہ یہ EVM آیا، اور یہ اوورسیز اور یہ سارے ڈرامے جو رچائے گئے، اور یہ سارا جس طریقے سے پاس کروایا گیا۔ اب تو میں نے کہا نا کہ اب جو نیوٹرل ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس وقت یہ صورتحال رہی ہے، ٹھیک۔ اچھا اب کچھ لوگ اس طرح سے، اب اگر بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر بالفرض
اگر اس طرح کی صورتحال ہو کہ الیکشن کی طرف اگر ہم نے جانا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر فوری طور پر نون لیگ کو اپنی تیاری کر لینی چاہیے، اپوزیشن کو بھی تیاری کر لینی چاہیے، اور دھڑا دھڑ جناب میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو میدان میں اتارنا چاہیے۔ روز 3-3 4-4 جلسے ریلیاں ہونی چاہیے، جس طرح سے خان صاحب بھی کریں گے، اور پھر زبردست انداز میں اگر یہاں پہ یہ سپریم کورٹ میں اٹکے رہے اور ادھر سے الیکشن کا ٹائم بھی جاتا رہا اور انہوں نے تیاریاں شروع کر دیں، جیسا کہ وہ فیصل جاوید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس طریقے سے تیاریاں شروع کر رہے ہیں، یہ ہمارے الیکشن کی کمپین لانچ ہو رہی ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں ہمارے ایک دوست ہیں کامران یوسف صاحب، یہ پروگرام بھی کرتے ہیں ایک نجی ٹی وی پہ، بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، اور یہ اپنا جو ہے نا انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور وہ کہتے ہیں ویسے سوچنے والی بات ہے پی ٹی آئی والے کس بات کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ فیصل جاوید نے بھی اور شہباز گل نے بھی، شہباز غالی نے، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ جی بات یہ ہے کہ ہم جشن منا رہے ہیں کل سے، اور ڈی چوک کے باہر جو ہے نا جشن ہوگا ہر افطار کے بعد، اور یہ تقریباً کوئی ہفتہ جاری رہے گا۔ تو وہ لکھتے ہیں کامران یوسف صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ویسے سوچنے والی بات ہے پی ٹی آئی والے کس بات کا جشن منا رہے ہیں، آئین کے منافی کام کرنے کا؟ چھٹی تو وزیر اعظم کی ویسے ہی ہو گئی ہے، فرق یہ ہے کہ اپوزیشن کی گیند پر بولڈ ہونے کی بجائے عمران خان نے اپنی وکٹیں خود ہی اڑا دیں۔ وہ جیسے نہیں ہوتا اپنے وکٹ کو ہاتھ لگ جائے یا بلہ لگ جائے اور وہ وکٹ گرا دے، یا وکٹ انہوں نے تو اکھاڑ ہی لی ہے نا پوری وکٹ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تو اب اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ وہ پتہ نہیں کس چیز کا جشن، لیکن جو بھی منا رہے ہیں، میں کہتا ہوں جو بھی ہو، یوتھیوں کی تو ویسے برین واشنگ ہوئی ہے نا، یوتھیوں سے زیادہ شخصیت پرست تو میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا نا۔ مطلب یوتھیوں نے، کوئی بھی لوگ ہوں، اپنی سیاسی جماعت کے کسی لیڈر کو آپ دیوتا نہ بنائیں، کوئی بھی ہوں، صرف پی ٹی آئی نہیں، کیونکہ اس کو آپ جب دیوتا بنائیں گے اور شخصیت پرستی کریں گے تو پھر اس سے سوال نہیں ہو سکتا، پھر یہ پولیٹیکل پروسیس اس طریقے سے امرج نہیں ہوتا، اس طریقے سے یہ فلرش نہیں ہوتا، اس طریقے سے یہ جمہوری اقدار قدریں یہ جو ہے نا یہ پروان نہیں چڑھتی، کوئی سوال ہی نہیں کرتا، تو پھر لیڈر کہتا ہے میں تو خدا بن گیا ہوں، نعوذ باللہ، میں تو دیوتا بن گیا ہوں، لوگ میری پرستش کر رہے ہیں، سوال اٹھائیں۔ لیکن یوتھیوں کے ذہن اس طرح سے اندر سے خالی ہیں کہ وہ سوال اٹھانے کی ان میں جرت ہی نہیں ہے۔ جو لیڈر ان کا بول دیتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا، ورلڈ بینک کی طرف یا آئی ایم ایف کی طرف نہیں جاؤں گا، یوتھی اس وقت بھی تالیاں بجاتے ہیں، آ کے آئی ایم ایف کی طرف بھیک مانگنے چلا جاتا ہے، یوتھی اس پہ بھی تالیاں بجاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کابینہ صرف 15 سے 20 لوگوں کی ہونی چاہیے، اس سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، یوتھی اس وقت بھی واہ واہ کر دیتے ہیں، اور وہ آ کے اسی کابینہ کو نصف سنچری سے آگے بڑھا دیتا ہے، یوتھی اس پہ بھی تالیاں بجاتے ہیں۔ تو یوتھیا مجھے سمجھ نہیں آئی، کوئی ایسی عجیب و غریب مخلوق ہے، کوئی ایسی عجیب و غریب عجیب الخلقت چیز ہے کوئی یوتھیا کہ جس کی سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان یوں کہہ دے تو تب بھی ان کو قبول ہے، اگر یوں کہہ دے ان کو کوشچن کرنے کی عادت نہیں ہے کہ سر آپ نے اس وقت تو یہ کہا تھا اور اس وقت یہ کہا۔ ہاں البتہ کچھ لوگ ہیں اکبر ایس بابر کی طرح، جواد صاحب، احمد جواد صاحب کی طرح مختلف، وہ کہتے ہیں جناب، وہ سوال بھی کرتے ہیں اور پھر یوتھی ان کو پڑ جاتے ہیں۔ تو خیر اس میں پھر اب ایک اور بڑی دلچسپ سی صورت، میں مارشل لاء والے اس پہ آتا ہوں، ایک بڑی دلچسپ سی صورتحال ہے، اور وہ یہ صورتحال ہے کہ کل میں نے جو اس سے پہلے ویڈیو کی اس میں آپ کو بتایا کہ کیبنٹ ڈویژن نے، کابینہ ڈویژن، ٹھیک ہو گیا نا، اس نے جناب ایک لیٹر نکالا، نوٹیفیکیشن، اور اس نے پرائم منسٹر کو، عمران خان نیازی کو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا، ٹھیک ہے۔ ڈی نوٹیفائی سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے سنا نا کہ اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں، اور پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ عمران نیازی اس وقت تک اپنے آئینی امور سر انجام دیتا رہے گا جب تک اگلا نہیں آ جاتا۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کابینہ ڈویژن نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا اور کل شام میں، اور اس میں کہا کہ پرائم منسٹر فوری طور پر ختم، یعنی اب وہ پرائم منسٹر نہیں رہے اور یہ ڈی نوٹیفائی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک پریزیڈنسی کی طرف سے عارف علوی، جو کہ ٹائیگر فورس کا حصہ ہیں، وہ کوئی ملک کے پریزیڈنٹ کے طور پہ تو وہ نہیں کر رہے بیہیو، نہ اسپیکر کر رہا ہے، تو وہ عارف علوی صاحب کہتے ہیں کہ مسٹر عمران احمد خان نیازی shall continue as Prime Minister
till the appointment of caretaker prime minister under article 224A(4) of the constitution of Islamic Republic of Pakistan. پھر پریزیڈنٹ صاحب نے یہ مار دی نہیں کہ جی 224 آرٹیکل کے تحت وہ رہیں گے اور اپنی، تو یہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ان سے پھر کوئی پٹھا کام کروانا چاہ رہے ہیں؟ پہلے ملک میں تھوڑی آگ لگی ہوئی ہے یا پہلے ملک میں تھوڑا آئینی بحران ہے، اس میں تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں چمٹے رہنا چاہتے ہیں۔ وہ اسمبلی جس نے ان کو الیکٹ کیا تھا یا سلیکٹ کیا تھا یا جو کروایا گیا تھا، وہ اسمبلی جب ختم ہو چکی ہے تو اس کو کیوں خامخواہ رکھنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ سپریم کورٹ کو بھی چاہیے کہ فوری طور پہ فیصلہ کریں، اور اگر وہ فیصلہ کو لمبا کرتے تو پھر فوری طور پہ الیکشن پہ جائیں اور الیکشن پہ جائیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب وہ شہباز شریف کے ساتھ تو بیٹھنا نہیں چاہتا۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ ان میں کوئی نام کی کوئی فائنلائزیشن ہوگی۔ مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ اگر پرائم منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن، جو کہ دونوں ہی اب سابق ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ آپس میں مشاورت نہیں کرتے تو پھر پارلیمانی کمیٹی میں جاتی ہوتی ہے یہ مشاورت، اگر وہاں بھی نہیں ہوتی تو پھر الیکشن کمیشن کی طرف آتی ہے، تو کچھ تو ہو نا، کوئی کیئر ٹیکر تو کوئی تو بنے نا۔ ایک بڑی اور بھی خبریں آ رہی ہیں مختلف قسم کی، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اطلاعات کے مطابق سپریم کورٹ کے سابق جج عظمت سعید شیخ کو آئندہ نگران وزیر اعظم مقرر کیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ اس پہ آپ ماشاءاللہ کہیں یا انا للہ کہیں، اگر ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے ہوگا کیونکہ یہ ایک بحران پیدا ہو جائے گا، اور اگر ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں تو پھر تو آئی تھنک کہ یہ اس پر سارے سسٹم پہ انا للہ پڑھنا چاہیے کہ اب ایک شوکت خانم کا ملازم وہ اگر جو ہے نا یہاں پہ نگران وزیر اعظم بن جاتا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ وہی پاناما کورٹ کا پاناما بینچ کا جج اگر یہاں پہ وہ نگران وزیر اعظم بن جاتا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے نا۔ وہ تو ایک اس طریقے سے کہ جس میں بہت ہی ڈسپیوٹڈ ہو گیا نا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنا کچھ ہو پائے گا۔ لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن کی طرف جانا ہے تو نون کو پھر پورے انداز میں جانا چاہیے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی الیکشن کی طرف نہیں جانا تو پھر سپریم کورٹ سے کوئی ایسا آرڈر آ جاتا ہے اور وہ ریورس نہیں کرتی تو پھر سیدھی سی بات ہے، پھر ان کو قانونی اور آئینی حق ہے اپوزیشن کو کہ وہ پھر ایسا احتجاج کرے۔ میں تو خود یقین کریں یہ کل سمجھ رہا تھا، کل کی بات ہے جب یہ سارا کچھ غیر آئینی عمل ہوا، تو میں تو کل ہی کہہ رہا تھا کہ اپوزیشن کو چاہیے کہ آپ بھی اسی طرح سے سڑکیں بند کرو، آپ بھی اسی طرح سے احتجاج کرو، احتجاج آپ کا قانونی رائٹ ہے، آپ بھی پورے ملک کو جیم کرو، بلاک کرو۔ بھئی یہ کیوں اس طرح سے ہو گیا ہے، کیوں اس طرح قسم؟ جواب آگے سے آتا ہے جی کسی تیسری فورس کو اس کا تاکہ انٹرفیئر کرنے کا موقع نہ ملے۔ تو پھر بات یہ ہے کہ پھر کم از کم پھر اگر آپ کو یہاں سے سپریم کورٹ سے بھی ریلیف نہیں ملتا تو پھر تو یا تو آپ نے پہلے ہی مان لینی چاہیے تھی جب عمران نیازی نے آپ کی طرف آرمی چیف اور DGI کو بھیجا، پھر تو وہی تجویز مان لینی چاہیے تھی، پھر عدم اعتماد واپس لیتے اور وہ اسمبلی توڑتا اور پھر اس کے بعد جناب پھر جو ہے نا الیکشن ہو جاتے، یہ آئینی بحران ہی نہ آتا۔ تو اگر وہ نہیں مانی تو پھر اگر اب ریورس نہیں ہوتا سپریم کورٹ سے تو پھر کیا ہے؟ تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کہیں نہ لگ جائے اور ایسا نہ ہو جائے اور ویسا نہ ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ نہیں لگنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات نہ اندرونی طور پہ سازگار ہیں اور نہ ہی بیرونی طور پہ سازگار ہیں۔ لوگ کوشچن کر رہے ہیں کہ لگے گا تو نہیں۔ میرا نہیں خیال کہ جنرل باجوہ صاحب اس طرح کے سسٹم کو ڈیریل کریں گے، وہ اس قسم کے سسٹم کو ڈیریل کرنے کے موڈ میں بھی نہیں ہیں، یہ مجھے پرسنلی بھی پتہ ہے، اور کچھ حالات بھی نہیں ہیں اس طرح سے، اور سوالات کر رہے ہیں۔ باقی رہا یہ کہ پاکستان میں انہونی ہو جاتی ہے، پاکستان میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جن کے پاس خود اپنے اختیار نہیں ہیں کہ وہ آئین میں ترمیم کرے، کیونکہ ترمیم تو پارلیمنٹ کرتی ہوتی ہے، انہوں نے پرویز مشرف کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ چاہیں تو آئین میں ترمیم بھی کر لیں۔ مطلب یہاں ہمارے ہاں کیا کیا نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ وہ جناب آپ مولوی تمیز الدین کے فیصلے سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے سے لے کر آج ویسے بھی 4 اپریل ہے، اور 4 اپریل آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس فیصلے سے لے کر ایک ہمارے تاریخ میں سیاہ دن بھرے پڑے ہیں، تاریخ کے پاکستان کی تاریخ کے ماتھے پر کس طریقے پہ کالک ہے، اور وہ کالک میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں
پاکستان کے جمہوری پارلیمانی اور پاکستان کی ہسٹری کے ماتھے پر وہ کالک ملنے میں دو ہی اداروں نے بڑا کام کیا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں وہ دو کون سے ادارے ہیں؟ وہ ماضی کی میں بات کر رہا ہوں۔ امپروو اگر کوئی ہوتا ہے تو اللہ کرے وہ ہو جائے اسی طریقے سے۔ وہ بادی النظر میں مبینہ طور پہ ایک ہمارا کنٹرول ٹاور اور ایک ہماری جوڈیشری، ان کا کردار انتہائی نیگیٹو رہا پچھلے 73 74 75 سالوں میں، انتہائی نیگیٹو رہا۔ اب اللہ کرے کہ اس میں امپرومنٹ آئے، خداوند کریم کرے کہ جس طرح سے وہ نیوٹرل والا سلسلہ ہے، اللہ کرے کہ جس طریقے سے اب ہماری خود سپریم کورٹ کے اندر بھی آپ یقین کیجئے کہ جن سے بھی ہم بات کریں لیگل فریٹرنٹی سے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نظریاتی تفریق موجود ہے، اور وہ نظریاتی تفریق سپریم کورٹ کے اندر بھی چیزوں کو کھوکھلا کر رہی ہے، عوام کی امیدوں پر بھی پانی پھیر رہی ہے، عوام کا سپریم کورٹ جیسی بڑی عدالت، ملک کی سب سے بڑی عدالت پر اعتماد کو بھی کم کر رہی ہے۔ میری میلا فائڈی نہیں ہے، لیکن چونکہ میں پاکستان کا شہری ہوں، میں ایک ٹیکس پیئر شہری ہوں، میں پاکستان کا سٹیزن ہوں، اسی ملک کا شہری ہوں، مجھے اسی ملک سے محبت ہے، اس مٹی سے محبت ہے، تو اس وجہ سے اپنے اداروں سے میں سوال ضرور کر سکتا ہوں، اور یہ آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ یہ آپ کا قانونی رائٹ ہے، یہ آپ کا آئینی رائٹ ہے۔ میں الزام نہیں لگا رہا، لیکن میں سوال ضرور کر سکتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں جو ماضی میں ہوتی رہیں کیا اب بھی ان کو کنٹینیو کرنا ہے؟ کچھ کرائم، کچھ حالات، واقعات اس طریقے سے کچھ چیزیں جو سامنے آتی ہیں نا، اس سے انسان کانپ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے آج، اگر آج کل پرسوں میں کچھ نہیں ہوتا تو پھر مجھے گڑبڑ لگتی ہے، یا اگر آج ہی یا کل ہی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ہم اس میں انٹرفیئر ہی نہیں کر سکتے، تو پھر بھی مجھے گڑبڑ لگتی ہے۔ تو پھر آئی تھنک کہ پھر نون کو بھی وہ راستہ لینا چاہیے، یا تو وہ الیکشن میں اس طریقے سے ایسے ہی بمباسٹک انداز میں آئیں، اور اتنے میں سمجھتا ہوں کہ ایکسائٹڈ انداز میں آئیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ کو اجازت دیں، جو ان کو آپ عام طور پہ جو ہے نا بہت سارے وقت کے لیے ان کی پارٹی ان کے پیر میں زنجیر ڈال دیتی ہے، یہ بھی کبھی کھل کے بتاؤں گا، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اس طریقے سے ان کو پھر اجازت دیں کہ آپ کھل کے کمپین کریں پھر، کیونکہ وہ بھی پھر کمپین کریں، تاکہ جو کوئی بھی فورسز چاہ رہی ہیں کہ ہم نون کی میجارٹی ڈائلیوٹ کریں، کیونکہ میں آخری بات، کیونکہ بہت ساری کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ ان کو نہیں چاہیے کہ صرف نون نہیں بھائی کسی بھی پارٹی کی 2/3 میجارٹی نہ آئے، کیونکہ پھر لوگ پرابلم پیدا کرتے ہیں ہمارے لیے۔ اگر کوئی چاہ رہی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فورسز کو خدا لگی ہوں، وہ ضروری نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہ ان کو ہر ایک چیز کو وہ مینج کر سکتی ہوں۔ پھر اس طریقے کی بھی کمپین چلائی جا سکتی ہے جاندار انہی 3 مہینوں میں، کہ پانسا پلٹ کے رکھ، مریم نواز صاحبہ 3 سے 4 جلسے کرتی ہیں اور پھر پانسا پلٹ جاتا ہے، اور وہ دن رات آرام نہ کریں اور ان کو ڈیپیوٹ کریں اور پارٹی اجازت دے، تاکہ جو کوئی چاہ رہا ہے کہ نون کی میجارٹی کو ڈائلیوٹ کر دیا جائے، نون کی میجارٹی کو تھوڑا کم کر دیا جائے، ایسا نہ ہو پورا سویپ کر جائے۔ لیکن آج ایک بات یہ بھی ہے کہ جو عمران نیازی غلط بیانی کر رہا ہے نا کہ میں بڑا مقبول ہو گیا ہوں، تو ان کے اپنے منسٹر آج بھی اوکاڑا سے بھی وہ منسٹر، وہ کیا نام ہے، عالم صاحب ہے، میں دیکھ رہا تھا، وہ ان کے پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے جناب استعفیٰ دیا ہے اور نون لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے۔ ایک دوسرے صاحب ہیں ایم پی اے ہیں، انہوں نے بھی، وہ مسعود صاحب ہیں، کیا نام ان کا مجھے صحیح یاد نہیں رہا، رٹے مٹے میں کوئی نہیں لگاتا، تو انہوں نے بھی جناب وہاں نون لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے۔ تو اگر آپ اتنے مقبول ہو گئے ہیں تو آپ کی پارٹی کو لوگ چھوڑ کے منتیں کیوں کر رہے ہیں نون لیگ کی؟ میں نے آپ سے کہا نا بھائی، میں ہوں صحافی، ایک عام انسان، ایک سٹیزن پاکستان کا، آپ بھی ایک پاکستانی سٹیزن ہیں، تو ہم کسی بھی بندے سے زیادہ، کسی ادارے سے زیادہ، جو سب سے زیادہ ہواؤں کے رخ کا، جو عوام کے رخ کا پتہ چلتا ہے نا، وہ پارلیمنٹیرینز کو پتہ چلتا ہے، وہ ان الیکٹیبلز کو پتہ چلتا ہے، ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ کل میں نے دیکھا وہ اوکاڑا کے منسٹر نے جب ریزائن کیا اور نون لیگ میں شمولیت اختیار کی، تو یہ یوتھی پھر ان کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، ان کی تصویروں پر جوتے مار رہے تھے۔ یہ یوتھیوں کی کیا غلیظ تربیت ہوئی ہے، اور میں کریڈٹ دوں گا عمران نیازی کو کہ غلاظت اس طرح کی بھر دی ہے
کہ کسی کے اگر گھر سے اچھی تربیت، میں تو خیر اس پہ بلیو نہیں کرتا، اگر کسی کی گھر سے اچھی تربیت ہوئی ہوتی تو عمران نیازی کی اس طرح سے غلیظ تربیت میں وہ نہ آتا، ان کے گھروں میں بھی پھر اسی طرح کی تربیت ہوئی ہوگی جوتیوں کی، تو وہ اس کی تصویر پہ جوتے مار رہے ہیں۔ بھائی اس نے کون سی غداری کر دی؟ کل ہی کی تو بات ہے، عمران نیازی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو مجھ سے اختلاف کرنا ہے تو پھر، اور فواد چودھری صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو اختلاف کرنا ہے تو آپ یہاں نہ جائیں، ادھر نہ جائیں ووٹ ڈالنے کے لیے، آپ استعفیٰ دیں، دوبارہ آپ الیکشن لڑیں۔ تو اس نے استعفیٰ ہی تو دیا ہے، اس نے استعفیٰ دے کے وہ جناب پھر اس کے بعد جو ہے نا وہاں پر اس نے نون لیگ جوائن کی ہے، آپ کی ٹکٹ انہوں نے چھوڑ دی ہے۔ تو جو استعفیٰ بھی دے پھر بھی آپ اس کی تصویروں پر جوتے مار رہے ہیں اور اس کے گھر جا کے آپ احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ کس قسم کی نسل تیار کی ہے عمران نیازی نے؟ اس نسل کا نام یوتھیا ہے، اور یہ یوتھیا اتنی کوئی غلیظ مخلوق ہے کہ الامان الحفیظ، ابلیس سے بندہ بچ جائے، یوتھیا سے نہیں بچتا۔ ابلیس کی شرارت سے اور ابلیس کی شیطانیت سے اور ابلیس کی حرکتوں سے ہو سکتا ہے کہ انسان بچ جائے، لیکن یوتھیا کی حرکتوں سے مجھے نہیں لگتا، بہت مشکل ہے۔ یوتھیا اتنی بگڑی ہوئی شکل ہے، انسانیت کی بگڑی ہوئی شکل کو یوتھیا کہتے ہیں، اور اس بگاڑ کا سارا کریڈٹ عمران نیازی صاحب کو جاتا ہے۔ یہ میں بالکل بغیر لگی لپٹی رکھے یہی کہہ رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔